अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीफ फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे हम उस मेमो गेट के हवाले से जो काफी अरसे तक छाया रहा पाकिस्तान के ऊपर, और हमने काफी प्रोग्राम्स में कहा था कि इस गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। अब देखना यह है कि फाइनली कब इसका गेट बंद होगा, क्योंकि अभी तक हम इंतजार कर रहे हैं, कोई फाइनल कंक्लूजन सामने नहीं निकले। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इसके अंदर जरूरी हुई हैं, वो इसलिए क्योंकि जनरल पाशा ने टेस्टिफाई किया है और उनकी टेस्टिमनी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। कितना अच्छा क्रॉस एग्जामिन उन्हें किया गया, ये देखने से ताल्लुक रखता है, सोचने से ताल्लुक रखता है, क्योंकि उसका टेक्स्ट अगर आप पढ़ें टेस्टिमनी का तो उसके अंदर लगता है कि शायद कुछ सवालात जितने सख्त किए जाने चाहिए थे उतने नहीं किए गए। हुसैन हक्कानी साहब क्या डिमांड करते हैं, कमीशन प्रिसाइसली उनसे क्या डिमांड कर रहा है अब कि क्या क्या हुसैन हक्कानी साहब को करना चाहिए और क्या कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकता है कमीशन एट द एंड ऑफ द डे अगर हुसैन हक्कानी साहब की तरफ से मैक्सिमम कोऑपरेशन नहीं मिलती। नाज़रीन, इसके अलावा पार्लियामेंट्री कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी का इजलास फिर हुआ। आप देखते हैं कि नई सिफारिशात जो हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब उनको मानते हैं या नहीं मानते। मौलाना फजल रहमान साहब अभी तक नहीं मान रहे और उन्होंने अपना जो बॉयकॉट का आज भी सेशन था वो जारी रखा, नहीं आए, हिस्सा नहीं बने पार्लियामेंट्री कमेटी का। अब देखना यह है कि क्या होगा आगे, क्या वही बात होगी कि मेजॉरिटी डिसीजन होगा पार्लियामेंट का, वही प्रिवेल करेगा या कोई कंसेंसस डेवलप हो सकेगा। हिना रबानी खैर साहबा के हवाले से आज सारा दिन खबरें चलती रही, वो भी सेठी साहब से पूछेंगे उनमें कितनी हकीकत थी और कितना अफसाना था। सेठी साहब, वी हैव अ लॉट टू डिस्कस अगेन वी हैव अ लॉट टू डिस्कस। आपके और हमारे जनरल पाशा, उनकी टेस्टिमनी भी है डिस्कस करने के लिए, और हुसैन हक्कानी साहब के हवाले से बात होगी। पहले वैसे एक मैं बात कर लूं, ये उनके लोग बड़े आज पूछ रहे थे कि ये हिना रबानी खैर साहिबा के हवाले से बात सारा दिन चलता रही कि उनको चेंज किया जा रहा है। अपेरेंटली कोई उनकी कोई भारतीय मीडिया से इनफैक्ट ये चीज एमिनेट हुई एक रिपोर्ट से कि शायद उनकी कोई इख्तलाफात थे जरदारी साहब के साथ एक पर्टिकुलर इशू के ऊपर जब वो लाहौर तशरीफ लाए थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फॉरेन मिनिस्टर साहिबा को साथ इसलिए नहीं ले जाया गया कि बहुत हैवी हो जानी थी डेलीगेशन, फिर ऐसे लगता था कि सारी पाकिस्तान की हुकूमत उठ के चली गई है। प्रेसिडेंट, फॉरेन मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, इट वुड सेंड द रॉन्ग सिग्नल्स। ये प्राइवेट विजिट थी, फॉरेन मिनिस्टर का साथ जाने का कोई तुक नहीं बनता था। इंटीरियर मिनिस्टर तो आपको पता ही है, वो तो हर जगह जरदारी साहब के साथ। हाँ, तो वो, और फिर मेरा ख्याल है वो सिक्योरिटी का भी मसला होता है, तो वो उस खाते में वो चले गए, क्योंकि उनको समझाना था ना इंडियंस को कि वो जो एविडेंस हाफिज सईद साहब के खिलाफ आपने दी नहीं दी, उसका क्या हुआ, क्या हम तफ्तीश कर रहे हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हिना को इसलिए नहीं लेके गए कि दे डिड नॉट वांट टू गिव द इंप्रेशन कि ये इतनी बड़ी कोई फॉरेन इनिशिएटिव, फॉरेन पॉलिसी का बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया जा रहा है। नहीं तो फिर तवक्कुआत बढ़ जाती है फिर, और वो खाली हाथ वापस आते तो लोगों ने पूछना था, लो जी सारे तुसी उठ के चले गए तो की लेके आए हो, खाली हाथ आए हो। तो इसलिए अदरवाइज कोई ऐसी इशू नहीं है। हिना इज फॉरेन मिनिस्टर, विल रिमेन फॉरेन मिनिस्टर, एंड कोई इशू नहीं है उनका, ना प्राइम मिनिस्टर के साथ, ना आर्मी लीडरशिप के साथ, ना प्रेसिडेंट के साथ। ओके, फेयर इनफ। सो क्लैरिफिकेशन होगी, ऑल्दो प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी क्लैरिफिकेशन आ गई थी, लेकिन वी वांटेड आपको अंदर की बात बता रहे हैं ना, ऑब्वियसली आपस की बात जो कि सामने नहीं। अच्छा सेठी साहब, लेट्स मूव अहेड। मेमो के हवाले से बात करते हैं। ऑब्वियसली इसके बारे में बहुत डिस्कशंस हुई हैं, बहुत से लिखा भी गया है लोगों की तरफ से। अब कमीशन प्रिसाइसली क्या चीजें कह रहा है, क्या चीजें मांग रहा है, वो हक्कानी साहब को कहते हैं आप नहीं आ रहे। अब वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कह रहे हैं कमीशन के लिए आप लेकर आए उन्हें पाकिस्तान, क्योंकि एश्योरेंसेस देके गए थे हक्कानी साहब। कमीशन वांट्स के ब्लैकबेरी हैंडसेट जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है वो हैंड ओवर करें। कमीशन वांट्स के हक्कानी साहब एक कंसेंट लेटर लिखते हैं टू द रिम फॉर वेवर ऑफ प्राइवेसी राइट्स। सो अगर देखा जाए डिमांड्स इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिगेशंस बड़ी जायज हैं। डिमांड जायज भी हैं और उनके ऊपर जो जवाब आएगा वो भी जायज होगा। कैसे? अच्छा, तो पहली बात तो ये है कि हक्कानी साहब को ये डिमांड है कि उनको भी वही ट्रीटमेंट दी जाए जो ट्रीटमेंट मंसूर इजाज साहब को दी। उससे मुराद उनकी ये है कि अगर उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस की इजाजत दी गई थी एट ग्रेट एक्सपेंस, तो पाकिस्तानी नेशनल का तो और भी ज्यादा हक होता है। ही इज आफ्टर ऑल योर ओन कंट्रीमैन, एक्स एम्बेसडर। नंबर 2, उनके ऊपर कोई केस नहीं है, ये एक इंक्वायरी हो रही है। ही इज नॉट एन अक्यूज्ड। यहां लोग भूल जाते हैं, लोग समझते हैं वो तो ऑलरेडी अक्यूज्ड है। एक्चुअली लोग समझते हैं ही इज अक्यूज्ड गिल्टी, और बस अब मोहर लगाने की बात और जेल भेजने की बात है। फैक्ट्स ये हैं कि ये इंक्वायरी कमीशन है, ये नो मोर देन एन इंक्वायरी कमीशन।
انکوائری کمیشن اپنی رپورٹ سپریم کورٹ کو دے گی, سپریم کورٹ فیصلہ کرے گا کہ اس کے بارے میں کوئی گورنمنٹ کو کہنا ہے کہ ان کے اوپر کوئی کیس کیا جائے یا نہ کیا جائے, اور پھر اس کیس کی کیا نوعیت ہوگی, کس سیکشن کے تحت ہوگا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. پھر اس سٹیج پہ اگر حقانی صاحب اس سٹیج پہ بلائے جائیں کہ آپ کے خلاف یہ کیس ہے, جیسے مشرف کے خلاف کیس ہے یا قیوم صاحب کے خلاف فارمر جج لاہور ہائی کورٹ عبد القیوم صاحب, یاد ہے آپ کو, فارمر اٹارنی جنرل, ان کے اوپر بھی کیس ہے, وہ فرار ہے, ابسکانڈر ہے. تو حقانی صاحب کی بھی وہ کیس ابھی کیس نہیں ہے, ابھی ایک انکوائری کمیشن ہے. اب انکوائری کمیشن میں اتنے ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز میں نے کہیں پڑھا ہے کہ شاید یہ بھی ایک کہا گیا کسی نے کہ جی اگر وہ نہ آئے, ہم نے بلایا اور وہ نہ آئے تو ہم وارنٹ بھی ایشو کر سکتے ہیں. ارے بھائی آپ ایشو تو سب کچھ کر سکتے ہیں نا, جوڈیشری کین ڈو وٹ ایور دے لائک, دیئر ورڈ از لا, دیئر ورڈ از لا, فل اسٹاپ. مگر لا کا بھی تو تقاضے ہیں نا, ڈیو پروسیس. میں سمجھتا ہوں جوڈیشری نے بہت تحمل کے ساتھ اور گریٹ ڈیو پروسیس کے ساتھ, اور میں بڑی فخر کی یہ بات ہے مجھے کہ انہوں نے منصور اجاز کے ساتھ جیسے ڈیل کیا ہے. منصور اجاز صاحب نے پہلے کہا کہ وہ آ رہے ہیں, مجھے سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے. کمیشن نے کہا بالکل پوری سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے گی. کمیشن کہہ سکتی تمہیں کیا ڈر ہے, کیا سیکیورٹی, وائی آر یو کریٹنگ اے سانگ اینڈ ڈانس, نہیں ٹھیک ہے, یو آسک فار اٹ, گیٹ اٹ. پھر انہوں نے کہا کہ میں ایک ہفتہ ابھی نہیں آ رہا, سب تیاری تھی. اچھا آپ نہیں آ رہے, کیوں نہیں آ رہے, اب بس میں کچھ کر رہا ہوں. اچھا جی ٹھیک ہے, ڈزنٹ میٹر, ٹائم دے دیا. یہ ایک حق ہوتا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ اب میں سوچا کہ میں آؤں گا ہی نہیں, میری سیکیورٹی کا مسئلہ بن گیا. کمیشن نے کہا اچھا سیکیورٹی کا مسئلہ بن گیا. اس وقت تھوڑی سی فرسٹریشن ہوئی کمیشن کو کہ یار اتنی بھی کیا بات ہے, ہم ساری ہر قسم کی سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں, ہم کہہ بھی رہے ہیں ایشورنسز ہم دے رہے ہیں, خود کمیشن دے رہی ہے, تو واٹس دا پرابلم. مگر چلو ڈیو پروسیس, مسٹ گیٹ اٹ رائٹ, از رائٹ, آل رائٹ, وی آر ناٹ کنوینسڈ کہ وی شوڈ ڈو دا ویڈیو کانفرنس. یہی تھا نا, انہوں نے ایک ایکسٹینٹ تک انہوں نے کہا جی کہ اگر یہ نہیں آنا چاہتے تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے, ہم کیوں. مگر پھر سپریم کورٹ نے کہا نہیں کوئی بات نہیں. کمیشن نے کہا ٹھیک ہے, یہ بھی ہم مانتے ہیں. کمیشن نے کہا ٹھیک ہے, ہم وہاں انتظام کرتے ہیں. پھر پورا انتظام کیا گیا. پھر منصور اجاز صاحب, اور پھر وہاں ان کو بلایا. پھر منصور, اور جو آپ کو یاد ہوگا ایک سٹیج پہ منصور اجاز نے کہا مجھے ویزا دلوائیے, میں آ رہا ہوں. پھر کمیشن نے گورنمنٹ کو کہا ویزا دلوائے, پھر ایک دن میں ویزا ملا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ایٹ ایوری اسٹیج ڈیو پروسیس واز آبزروڈ. ہر قسم کی ڈیمانڈ منصور اجاز کی کمیشن نے مانی, جیسے ماننی چاہیے. اگر اعتزاز احسن صاحب کے پیٹ میں درد ہو جاتی ہے تو 10 دن ملتوی ہو جاتا ہے, 2 ہفتے ملتوی ہو جاتا ہے. اور وہ آ کے اور وہ انہوں نے کہا جی کمال ہوگی, آپ ہنس رہے تھے جب میں کہہ رہا تھا کہ میرے پیٹ میں درد ہے. تو نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, بیکاز دس از دی ڈگنیٹی آف دا کورٹ. ادھر ادھر ریمارکس تو ججز پاس کرتے ہیں یار, دیٹس دیئر رائٹ. آفٹر آل دے لارڈشپس, دے آنریبل لارڈشپس, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. چوہے صاحب نے ایویں تھوڑا سا ٹائٹ کیا, چوہے صاحب لائرز ڈرامے تو کرتے ہیں, بٹ ڈیو پروسیس ہو رہا ہے وہاں پر, بالکل ڈیو پروسیس ہو رہا ہے. وہ چوہے صاحب کھینچی جا رہے ہیں, حالانکہ سب کو پتا ہے کھینچ رہے ہیں, لیکن عدالت کہہ رہی ہے اچھا بھائی کھینچ رہے ہو, ہمیں سب پتا ہے کہ تم کھینچ رہے ہو, تم ڈیلے کر رہے ہو, سن لیں گے آپ. عدالت کہتی ہے کہ ڈیو پروسیس کا مطلب ہی ہے اس ملک میں. یہاں تو سال 2 سال 3 سال ہیئرنگ ہی نہیں ہوتی. وکیل آتا ہے میں بزی ہوں, دوسرا کہتا ہے میں بزی ہوں, مہینہ ایڈجرنمنٹ ہو. یہ ساری یہاں کا ڈیو پروسیس از ایڈجرنمنٹس. تو آپ ایک کیس میں اس کو جو سارا ایک ہسٹری ہے, ٹریڈیشن, اس کو آپ نگیٹ نہیں کر سکتے. سو دا ججز ہیو ٹو بینڈ اوور بیکورڈز, وچ دا ججز ہیو بین ڈوئنگ. ان ایوری کیس دا ججز ہیو بین ویری کیئرفل ٹو الاؤ ڈیو پروسیس. یہ پرائم منسٹر کی ڈیلیز, پریزیڈنٹ کی ڈیلیز, لا منسٹر کی ڈیلیز, بالکل ہر چیز ججز نے کہا نہیں ٹھیک ہے, they have been bearing it, bear up with it, but we will continue with what we have to do. You want to make excuses, let the people judge whether this is an excuse or not. We'll go by the letter of the law. We'll give you the extension. تو اب تو آئی تھنک ان دس کیس اتنی اچھا ایک ریکارڈ ہے, تو میرا خیال ہے بڑا اتنا آسان نہیں ہوگا ضمیر کو اس میں سیٹسفائی کرنا, اور ڈیو پروسیس کی جو تقاضا ہے اس کو, کہ حقانی صاحب کو وہ کہتے ہیں جی میں بیمار ہوں, وہ کہتے ہیں میری بھی ویڈیو کانفرنسنگ کر لیں.
تو میرا خیال ہے کہ وہ ڈیو پروسیس میں یہ کرنا پڑے گا. ویسے اگر نہیں کریں گے تو لوگ سوال کھڑے کریں گے کہ یار حقانی کے لیے ایک سٹینڈرڈز، باقی ساروں کے لیے دوسرے سٹینڈرڈ. اچھا، ویسے اس کے بہت چانسز ہیں وہ الاؤ ہو جائے گا سیٹھی صاحب، کیونکہ اب وہ فیئر پروسیس بھی ہے نا، ڈیو پروسیس ہے، فیئر ٹرائل ہے، 10A بھی آ گیا 18th امینڈمنٹ کے بعد، وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، وہ پروبیبلی ریلیف انہیں مل جائے گا. تو پتہ نہیں ملتا ہے یا نہیں ملتا، مگر ڈیو پروسیس کا تقاضا یہ ہے کہ ڈبل سٹینڈرڈز، اور میں سمجھتا ہوں جوڈیشری کے کوئی ڈبل سٹینڈرڈز نہیں ہے. سو آئی ایکسپیکٹ فیئر ٹریٹمنٹ. اب واٹ دے تھنک آف حسین حقانی، واٹ یو اینڈ آئی تھنک آف حسین حقانی، واٹ دا پبلک تھنکس، دوز آر سیپریٹ میٹرز. یو آر انوسنٹ انٹل یو آر پروون گلٹی. ان دس کیس از ناٹ ایون اے کیس اگینسٹ یو. یہ ایک انکوائری ہو رہی ہے. یہ جو کہنا کہ جی وارنٹس ایشو ہو جائیں گے، کوئی نہیں ہو سکتا یہ وارنٹ شرنٹ، یہ غصے میں کوئی ادھر ادھر کسی نے کہہ دیا ہو، مگر ایسی کوئی بات نہیں. کمیشن میں کہا ہے. اچھا نہیں، میرا خیال کوئی ایسی بات نہیں ہے، اتنا بھی کوئی نہیں کرے گا. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریکویسٹ ہے، ہسٹری میں میڈیکل سرٹیفکیٹس 99% جعلی ہوتے ہیں. بالکل. وہ B کلاس سے A کلاس جانا ہے، میڈیکل سرٹیفکیٹ، ڈاکٹر یار نو کیا یار ڈاکٹر صاحب مور لا دے، ڈاکٹر صاحب نے مور لا، سارا چلتا ہی ایسے. بالکل. عدالت کہتی ہے ٹھیک ہے مور لگی، میں یہ کراؤں، میں ڈاکٹر کو بلاؤں، اس سے پوچھوں تمہاری نیت کیا ہے، یہ جینیونلی ہے یا نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے تو ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ. سو یہ دس از پارٹ آف آور ٹریڈیشن. میڈیکل سرٹیفکیٹس آر ایکسپٹڈ. واجد صاحب کا، واجد شمس الحسن صاحب، وہ آپ کو یاد ہوگا ایبٹ آباد کمیشن تھی، انہوں نے کہا تھا بھائی صاحب ذرا آئیے نا، ذرا 2 ہاتھ ہو جائیں. تو بھائی صاحب نے کہا میں تو بیمار آدمی، آئی کانٹ ٹریول. اچھا چلے ٹھیک ہے، پھر ویڈیو پہ آ جائیں. تو مطلب ہے کہ دیز آر پروسیسز. تو میں سمجھتا ہوں کہ حسین حقانی ہیز اے اسٹرانگ کیس. آسما جہانگیر واپس آ رہی ہیں، یہ آ گئی ہیں، مجھے نہیں پتا. انہوں نے ریکویسٹ بھی فائل کی ہوئی ہے کہ جب تک سپریم کورٹ کے اندر ان کی پٹیشن کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تو کمیشن کوئی اور فیصلہ نہ کرے کسی قسم کا بھی. اور میرا یہ خیال ہے ایسے ہی ہوگا، کمیشن کوئی فیصلہ نہیں کرے گی انٹل دا سپریم کورٹ ڈیسائڈز. سپریم کورٹ کے اندر حقانی کی پٹیشن ہے کہ جی میری بھی ویڈیو لنک ہونی چاہیے، میری سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. اینڈ آئی ہیو نو ڈاؤٹ جیسے میڈیکل سرٹیفکیٹ حسین حقانی صاحب نے پروو کیا ہے، سیکیورٹی کے بھی جو ایشوز ہیں وہ بھی وہ پروڈیوس کریں گے. میں اس دن ٹویٹر کے اوپر دیکھ رہا تھا، آپ کو پتہ کتنی تھریٹس ٹویٹر کے اوپر لوگ حسین حقانی کو دے رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں کہ تو آ تو صحیح، تمہیں تو یہ کر دینا چاہیے، تمہیں تو یہ کر دینا چاہیے، وہ کر دینا چاہیے. مطلب ہے کہ اس قسم کی باتیں ٹویٹر اوپن پبلک فورمز کے اوپر ہو رہی ہیں، اور پتہ نہیں باقی کس قسم کی تھریٹس ہیں. سو آپ کو یاد ہوگا اگر تھریٹ نہ ہوتی تو یہ جب آئے تھے تو وہ پریزیڈنسی میں چھپے رہے اور ہم یہاں مذاق اڑاتے، اور پھر پرائم منسٹر ہاؤس میں باہر نہیں نکلتے تھے. وہ آرمڈ کار میں وہ آئے جناب، ایسے تھا جیسے کہ وہ پتہ نہیں بیت اللہ مسعود کو لایا جا رہا ہے. مطلب اتنی تو مطلب ہے ہی جینیونلی ہیز ریزن ٹو بلیو دیٹ ہیز لائف از فار ون ریزن اور another is threatened, just as Mansoor Ijaz thing. Now Mansoor may have been wrong, there may have been no security there. اسی لیے حسن حقانی میں بھی wrong, but اس دونوں کی perception should be treated at par. should be treated at par. بالکل. تو اب یہ ہے کہ what's the big deal؟ اگر اس کی بھی ویڈیو بھی ہو سکتی تھی، ان کی بھی ہو سکتی ہے. اٹس نو بگ ڈیل. نمبر 1. نمبر 2، کمیشن نے کہا ہے اپنے بلیک بیری ہینڈ اوور کریں. ابھی آپ نے مجھے حقانی said I've lost it. کمیشن کین ٹیک ٹو ویوز آن دس. کہ ہم نے کہا پروڈیوس کریں، آپ نے کہا گم گئے. اب کمیشن تیسری بات تو کر نہیں سکتی کہ گمی ہوئی چیز کو آپ لے کے آئیں. ہاں وہ تو گم گئی تو گم گئی. تو کمیشن اپنے ذہن میں ضرور ایک مارکر تو بنا لیتے ہیں، مارکر بنا لے گی کہ یار یہ بندے نے گڑبڑ کی ہے. وہ ایک ٹلٹ ان کے ذہن میں رہے گی، ایک شک رہے گا کہ یہ ہوا یا نہیں ہوا. بالکل. دوسری چیز انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں لیٹر دیں کہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ بلیک بیری جو ہے آپ اپنی رائٹس کو ویو کرتے ہیں. تاکہ یہ زیادہ ٹرکی ایشو ہے. حسین حقانی اگر یہ نہیں دیتے تو کمیشن کے ذہن میں یہ کمیشن لکھ سکے گی ایک نوٹ اپنے ڈائری میں کہ ہم نے اس کو یہ کہا تھا، اگر یہ گلٹی نہ ہوتا تو ہی کوڈ ہیو ڈن اٹ، یا اس کو پرابلم نہ ہوتی تو یہ ہمیں رائٹس دے دیتا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب وہ رکھ لے گی مگر کمیشن کانٹ فورس ہم. ہاں کمیشن پھر جب اپنا فیصلہ دے گی تو اپنی ججمنٹ میں لکھے گی کہ یہ ایک چیز حسین حقانی کے خلاف گئی، یہ چیز اس کے خلاف گئی ہمارے ذہن میں، ہم مطمئن نہیں ہے کہ یہ چیز ایسی ہوئی ہے ایسی ہوئی ہے ایسی ہوئی. تو یہ ساری چیزیں چلے گی آگے. حسین حقانی صاحب کو فورسبلی واپس نہیں لایا جا سکتا. حسین حقانی صاحب کو بھی ڈیو پروسیس ملنا چاہیے، اور اس کے بعد کمیشن اپنا فیصلہ کرے کہ اس کیس میں اتنا پانی ہے کہ یہ انکوائری جو ہے ریکمینڈ کرے کہ فل فلیش کیس ہونا چاہیے. اب میں سمجھتا ہوں کہ میری یہ ویو ہے کہ اگر یہ فل فلیش کیس بنا تو میں آپ کو آج پریڈکٹ کر دیتا ہوں کہ نہ منصور اجاز کو آپریٹ کرے گا، نہ حسین حقانی کو آپریٹ کرے گا،
اور نہ ہی ہمارے کچھ ریاست کے ادارے وہ بھی انٹرسٹ نہیں شو کریں گے. اور گورنمنٹ نے کیونکہ کیس پروسیکیوٹ کرنا ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ گورنمنٹ کرے گی. اس سے بہتر یہ ہے کہ اس دلدل میں نہ پھنسا جائے. اب آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ریاست کے ادارے انٹرسٹڈ نہیں ہیں. ایگزیکٹلی میں وہی آ رہا تھا. وہ میرے ذہن میں ایک بات یہ آتی تھی جو میں نے شروع میں بھی کہی ہے کہ جس طرح سے جنرل پاشا کی ٹیسٹیمنی ہوئی دا وے ہی واز بینگ کراس ایگزامنڈ. میں آپ کو بتاؤں جب میں نے ان کی ٹیسٹیمنی پڑھی اسی یاد ہوگا کہ ہم نے یہیں بیٹھ کے ڈسکس کیا تھا کہ جب جنرل پاشا آئیں گے, وہ اس وقت بڑی ہاسٹیلٹی تھی بالکل, جب جنرل پاشا آئیں گے تو یہ جو وکیل صاحب ہیں بخاری صاحب یہ تو بڑا چمڑا اتار دے گا. He is a criminal lawyer. He is used to insulting people, humiliating people, pushing people, pressurizing people, extracting information. You know, یہ lawyers کے جو tactics ہوتے ہیں. Cross examination ہوتی ہے hard core. And they treat everybody like a criminal. ٹھیک ہے نا. تو عرض یہ ہے کہ تو I was expecting کہ جب یہ ہوگا فائر ورکس ہوں گے, اور مجھے یہ بات پسند نہیں آ رہی تھی. میں نہیں چاہتا تھا کہ ہماری ڈی جی ISI کو اس قسم کی ٹریٹمنٹ میٹ آؤٹ کی جائے, اور مجھے افسوس تھا کہ اب یہ ہوگا اور اس میں کسی کا فائدہ نہیں ہوگا. اب جب اس دن یہ ٹیسٹمنی ہوئی تو آئی واز شیل وی سے پلیزنٹلی ہیپی سرپرائزڈ. کیا سب سے پہلے بریک لے لوں میں آپ کو پھر بتاؤں گا 5 ریزن ایگزیکٹلی وائی آئی تھنک کہ یہ بڑی سافٹ ٹیسٹمنی تھی, سافٹ کراس ایگزامینیشن تھا. اور کیوں تھی, اور کیوں ایسے سافٹ کیوں تھی, اس کے پیچھے کیا تھا ناظرین, اس کے پیچھے کیا تھا. جنرل پاشا کی ٹیسٹمنی اتنی سافٹ کیوں تھی, ان سے ہلکے پھلکے سوالات کیوں پوچھے گئے, سخت سوالات جس طرح وکیل پوچھتے ہیں کیوں نہیں پوچھے گئے, اس کے بارے میں بات کریں گے بریک کے بعد. اور بھی بہت کچھ ہے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کچھ تو بات ہے اس پورے معاملے کے اندر, اس کو آج تک میڈیا کے اندر ڈسکس کیا جاتا ہے, ہم لوگ اسے کافی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں. جنرل پاشا کی ٹیسٹمنی بہت امپورٹنٹ تھی لیکن کافی سافٹ تھی. یہ پہلے بھی کہا گیا بڑے ہلکے پھلکے سوالات ان سے کیے گئے. کیوں سیٹھی صاحب کیوں کیے گئے جی ہلکے پھلکے سوالات آپ کے اور میرے جنرل پاشا سے؟ جی ہاں, میرے پاس میں نے اینک لگا لی ہے پڑھائی کی. میرے پاس یہ ٹیسٹمنی ہے جنرل پاشا کی. کہاں سے, کیوں, اس میں کیا ہے؟ سیکرٹ ڈاکیومنٹ نہیں ہوتا؟ نہیں, وائی ٹیسٹمنی تو پبلک ڈاکیومنٹ ہے. یہ میں نے عدالت سے مل گیا مجھے. اچھا, یہ ٹیسٹمنی کے کاغذات ہیں. اوکے. اس میں جب پہلا سوال میرے ذہن میں کھڑا ہوتا ہے کہ جنرل صاحب کہتے ہیں کہ آئی آلسو میٹ ود پریزیڈنٹ آف پاکستان آن November 18 and discussed the matter of memorandum with him, and I also briefed him about my meeting with Mr. Ejaz in London. کہ میں پہلی دفعہ آفٹر دس میمو جب یہ 22 اکتوبر کو وہ منصور اجاز صاحب کو ملے, کہنے لگے کہ 18 نومبر کو میں پریزیڈنٹ کو ملا اور ان کو آگاہ کیا. تو سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ان کو یہ پوچھا گیا کہ آپ 1 مہینہ کیوں آپ نے آئے واپس آ گئے, 1 مہینہ چپ رہے آپ نے کسی کو بتایا ہی نہیں, کیا وجہ تھی؟ تو ان کا آگے سے سوال یہ تھا, وائی ڈیڈ یو اونلی بریف دا ملٹری لیڈرشپ اینڈ ناٹ دا پولیٹیکل لیڈرشپ آفٹر یور میٹنگ ود مسٹر اجاز. آپ نے جنرل کیانی کو تو بتا دیا مگر آپ نے سیاسی جو لیڈرشپ ہے ان کو نہیں بتایا. کیوں 1 مہینہ؟ ان کا آگے سے جواب ہے کہ اویلیبلٹی اور ایکسس کا مسئلہ تھا کہ میں تو آرمی لیڈرشپ کو فریکوینٹلی ملتا رہا اور ان کو بریفنگ بھی کر دی, مگر پولیٹیکل لیڈرشپ بزی تھی, ان کے شیڈیول بڑے بزی تھے, اور انہوں نے جب مجھے اکوموڈیٹ کیا تو پھر میں 1 مہینے کے بعد انہیں ملا. کہنے کا یہ مطلب ہے کہ میں نے کہا لیکن ٹائم نہیں ملا کہ انہوں نے ٹائم دیا نہیں, انہوں نے مجھے ٹائم نہیں دیا. میں نے تو کوئی کہا تھا کہ میں ملنا چاہ رہا ہوں مگر وہ بزی رہے, اویلیبل نہیں تھے, تو اس لیے جب موقع پہلا ملا. اب یہاں سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اس سوال کو بالکل ایکسپٹ کر لیا گیا, اس جواب کو لائر صاحب نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے. حالانکہ اگر ٹائٹ کرنا ہوتا تو وہ پوچھتے اچھا جی آپ نے 22 کو واپس آئے تو 23 کو واپس آئے, 24 کو آپ نے جنرل کیانی کو بتایا, تو 24 کو پھر آپ نے پی ایم کو فون کیا ہوگا, ملنے کی ریکویسٹ کی ہوگی آپ نے. تو اگر وہ کہتے ہاں میں نے ٹرائی کیا, تو پھر کس ٹائم پہ آپ نے کیا تھا, آپ کا سٹاف افسر تھا, کس نے کیا تھا, کس نے وہاں کال ریسیو کی تھی, کیا آپ نے پیغام چھوڑا تھا, اینڈ سو آن.
ایک دن نہیں، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، کیونکہ ریکارڈ ہوتا ہے نا، یو مینٹین اے لاگ آف کالز. یہ نہیں ہوتا کہ ڈی جی ایسا ہی فون کرے اور پرائم منسٹر صاحب کو ملنا چاہے اور آگے سے وہ اویلیبل ہی نہ ہو اور پورا مہینہ نہ ملے آپ کو، اور وہ کہیں نہیں ملنا. اور وہ نہیں، یہاں تو یہ نہیں کہا گیا نا، یہاں تو کہا گیا کہ وہ اویلیبل نہیں تھے، ایکسیس نہیں مجھے ملی. تو یہ مطلب ہے کہ یہ یقین نہیں آتا. اور اگر کوئی اچھا لائر ہوتا تو وہ 400 سوال اور بھی پوچھ لیتا کہ آپ نے کیسی ٹرائی کیا، کب کیا، ریٹن تھا، وربل تھا، کس کے ذریعے کیا، پرائم منسٹر نے کیا جواب دیا، اینڈ سو آن. تو اس سوال کو، اس جواب کو کوئی سوال نہیں کیا، چھوڑ دیا گیا. تو یہ میرے لیے تھوڑا سا حیران کن تھا کہ کیونکہ یہ بہت اہم ایشو تھا کہ ایک مہینہ آپ چپ کیوں کر کے بیٹھے رہے. دوسرا سوال یہ کیا گیا، In your meeting with Musawwar Mansoor Ejaz at London, did you disclose the identity of the person under whose instructions the memorandum was prepared? یعنی کہ جب آپ نے منصور اجاز کو ملے لندن میں، کیا انہوں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس نے ان کو کہا تھا کہ یہ میمورینڈم بنایا جائے؟ آگے سے جنرل صاحب کہتے ہیں نو. اچھا، بڑی دلچسپ بات ہے. یہاں اس کے اندر یہ نہیں سوال پوچھا گیا کہ آپ نے منصور اجاز کو پوچھا تو اس نے حسین حقانی کا نام لیا یا پریزیڈنٹ زرداری کا نام لیا یا کس کا نام لیا. ان شارٹ لیڈنگ سوال نہیں پوچھا گیا. لیڈنگ سوال بالکل نہیں پوچھا گیا. اور صرف یہ پوچھا گیا کہ آپ کو بتایا تھا میمورینڈم کس نے لکھوایا یا بنایا، تو انہوں نے آگے سے کہا نہیں. حالانکہ انہوں نے ایک اور جگہ پہ یہ کہا، اپنی وہ جو ڈیپوزیشن تھی، کہ مجھے منصور اجاز نے ساری بی بی ایم میسیجز بھی بتائے اور کہا کہ حسین حقانی نے مجھے یہ کروایا تھا. تو یہاں بڑا سمپل سا سوال آیا جس میں کوئی نام نہیں لیے گئے اور آگے سے سمپل سا نو کا جواب ہو گیا اور اس کو بالکل کوئی فالو اپ نہیں کیا گیا. مطلب تو ان کا اشارہ شاید کہ شاید زرداری صاحب کی طرف ہے کہ نہیں مجھے نہیں. اشارے کی بات نہیں ہو رہی نا، یہ تو ریکارڈ ہے. یا تو وہ کہتے نہیں انہوں نے زرداری صاحب کا نام نہیں لیا، یا وہ سوال پوچھتے کہ آپ حسین حقانی نے ان کا نام لیا تھا یا نہیں، یا زرداری صاحب کا نام لیا گیا. نہ انہوں نے سوال میں پوچھا نہ انہوں نے جواب میں بتایا. تو یہ گول بات چھوڑ دی. تیسری چیز، انہوں نے پوچھا کہ آپ جب حسین حقانی کو آپ کیوں نہیں ملے، اس کے بعد آپ نے کوشش نہیں کی حسین حقانی کو مل کے انکوائری کرنے کی. سوال یہ پوچھا گیا. انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا کہ میں نے جب ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو آگاہ کر دیا تو اس کے بعد پھر میں نے کوئی کوشش نہیں کی حسین حقانی صاحب کو ملنے کی. اور آگے وہ ایک بڑا دلچسپ انہوں نے ایک جواب دیا. انہوں نے کہا اٹ از ناٹ ود ان دا پرویو آف دا ڈیوٹیز آف آئی ایس آئی ٹو میٹ ود پاکستان ڈپلومیٹس. مطلب کہ یہ آئی ایس آئی کی ڈیوٹیز میں یہ نہیں ہے یا یہ پریکٹس نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے جو سفیر ہوتے ہیں ان کے ساتھ ملاقات کرے یا ملاقاتیں ہوں. اچھا یار، میں آپ کو 10 سرونگ اور 50 ریٹائرڈ بیوروکریٹس فارن سروس کے، آپ کو میں اگر وکیل ہوتا تو میں ان کو سٹینڈ پہ کھڑا کر دیتا کہ آپ جب واپس آتے ہیں، جب بریفنگز دیتے ہیں آپ آ کے، تو آپ کس کس کو بریفنگ دیتے ہیں؟ آرمی چیف کو بریفنگ دیتے ہیں، فارن سیکرٹری کو دیتے ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی کو دیتے ہیں، پریزیڈنٹ کو دیتے ہیں، فارن منسٹر کو دیتے ہیں. ٹھیک، مطلب ہے کہ یار یہ تو اب بات رہ نہیں کرنے والی بات. میں نے اسی پروگرام میں ایک دفعہ کہا تھا کہ ہمارے کچھ ڈپلومیٹس ایسے بھی ہیں جن کی لائلٹیز آر مور ٹو دی آرمی دین اٹ از ٹو دا سویلین گورنمنٹ. وہ جب واپس آتے ہیں تو پہلے سلام دعا لیتے ہیں آپ پارا میں جا کے یا آرمی ہاؤس، پھر اس کے بعد وہ اپنی فارمل کالز آن دا پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کرتے ہیں. ایسے ڈپلومیٹس کو بھی میں جانتا ہوں جن کی یہ پریکٹس رہی ہے. دربار پہ حاضری دیتے ہیں، دربار جو ریئل پاور ہے، سورس آف پاور، وہاں حاضری دیتے ہیں. اور بس اب میں نام مسئلے میں نہیں لیتا، مگر اور اس کے اوپر کسی آگے کوئی سوال ہی نہیں پوچھا گیا اور وہ وہیں سے وہیں انہوں نے یہ اتنا سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ بھائی ہم تو ملتے ہی نہیں. اچھا جی ٹھیک ہے، اوکے، فیئر انف. تو یہ بھی مجھے کافی آئی واز اے بٹ سرپرائزڈ کہ یہ مسئلے بنے ہوئے یہاں. اس کے بعد اور بھی 2 پوائنٹس ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو وہ بھی میں ذرا. ہاں نہیں جلدی ہوگا، ہمارا وقت کم ہے. وقت کم ہے؟ آپ بڑے آج جلدی میں ہیں کیا؟ نہیں بریک کا آ جاتا ہے. اچھا چلے پھر رہنے دیں، اور بھی 3-4 چیزیں ہیں میرے پاس. اس کا میں ایک جو فائنل بات ہے کہ یہ ایسے سافٹ سوال ہلکا ہاتھ کیوں رکھا گیا. ایک اور ہے بڑا مزیدار، ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ نے جب حسین حقانی نے کہا کہ میں نے ایسے نہیں کیا، میں نے نہیں لکھا، تو آپ سیٹسفائڈ تھے اس کے جواب سے؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا نو آئی واز ناٹ. تو آگے سے اس نے پوچھا کہ کیوں نہیں آپ مطمئن تھے، سیٹسفائڈ تھے؟ کہنے لگا اس لیے کیونکہ اس نے اپنی بلیک بیری ہینڈ سیٹ نہیں مجھے دکھایا. یہ جب ان کی ملاقات حسین حقانی کے ساتھ ہوئی پی ایم ہاؤس میں، ٹھیک ہے،
उस वक्त तो कहने लगे मैं इसलिए मुतमईन नहीं था, उन्होंने मुझे अपना हैंडसेट नहीं बताया। तो फिर साथ ही पूछे बगैर खुद एक आगे जवाब दे दिया कि मैं ये वजाहत कर दूं कि उनसे पूछा ही नहीं हमने कि आप अपना दें। उनसे पूछा ही नहीं कि आप अपना ब्लैकबेरी हैंडसेट दें। यार मुनीब, अगर कोई दुनिया में सॉफ्ट टेस्टमनी थी तो वो ये थी। इसमें बिल्कुल हुसैन हक्कानी की इंक्रिमिनेशन नहीं है, इतनी सॉफ्ट है ये। इसका और जो वकील हैं उनको भी ऐसे है कि भाई आप कुछ नहीं, हार्ड सवाल हाथ हौला रखें, क्योंकि फौज ने शायद फैसला कर लिया है कि हम इसमें ज्यादा आगे नहीं जाना चाहते, जो हो गया खत्म किया जाए इसको। यानी कि वो इसको फॉलो अप नहीं करना चाहते इसका, और वो हक्कानी साहब को प्रोसिक्यूट नहीं कराना चाहते। जहां तक करना था रिमूवल हो गई, मामला यहां पर डन एंड डल्ट विद। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, जब वापस आएंगे तो आपकी कॉल्स भी लेंगे, एक और अहम मामले पे बात करेंगे आपसे। हाथ रहिएगा। नाज़रीन, एक और मौजू पे आपसे बात जरूर करनी है, सेठी साहब से भी डिस्कशन करनी है, लेकिन एक कॉल है वो ले लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। सलीम साहब हैं जनावाला से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सलीम साहब, सबसे पहले सर मुनीब भाई आपको मेरी तरफ से सलाम है सर। मेहरबानी सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जी गो है जी, मेरा क्वेश्चन सर ये है कि कैमरॉन मेंटर साहब जो हैं वो स्पेशली मौलाना फजल रहमान पे बहुत स्ट्रेस कर रहे हैं। जी आई मीन कि नवाज शरीफ या इमरान खान थिंग्स लाइक दैट, उनसे उस पर इतना स्ट्रेस नहीं कर रहे। तो ये इस पे इतना क्यों कोई मौलाना साहब कोई पॉलिटिकल कार्ड खेलने की कोशिश करेंगे, या इसके बिहाइंड द कर्टन कोई इसके कोई सीक्रेट है? और दूसरा सर मेरा ये है कि हमारे प्रेसिडेंट साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब या इवन डिफेंस मिनिस्टर अभी तक वो स्कर्दू में जो इंसिडेंट हुआ है वहां पे नहीं गए। क्या मॉरल ग्राउंड पे उनको जाना नहीं चाहिए था सर? मारकाना तो आप कर लेते हैं, लेकिन अभी तक वहां कोई नहीं गया। क्या ये मैं आपका दूसरे सवाल का जवाब जल्दी से दे दूं। आप सही कह रहे हैं, जाना चाहिए। चले आगे आई। जो पहला सवाल है वो बड़ा दिलचस्प है कि कैमरन मंटर साहब मौलाना पे क्यों इतनी तवज्जो दे रहे हैं। मिले थे ना आज मिले थे। पहली बात तो ये है कि वो नवाज शरीफ साहब को मिल चुके हैं और बरतानिया के सफीर भी मिल चुके हैं। तो क्या बातें हुई वो अब चिड़िया से पूछेंगे। और मौलाना के साथ क्यों मिले, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मौलाना के साथ इसलिए मिले कि मौलाना हार्ड लाइन ले रहे हैं। मौलाना क्यों हार्ड लाइन ले रहे हैं? मौलाना इसलिए हार्ड लाइन ले रहे हैं कि मौलाना की कंस्टिट्यूंसी जो है उसके ऊपर अब डिफेंस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने हाथ मारा है। पहले तालिबान ने हाथ मारा था उनकी कंस्टिट्यूंसी के ऊपर, एंटी अमेरिकनिज्म, और अब ये डिफेंस काउंसिल वाले ले जा रहे हैं लोगों को। उनके जो लोग हैं जो नॉर्मली उनसे तवक्को करते हैं कि वो ये एंटी अमेरिकन रेटरिक वगैरह करेंगे। तो मौलाना बड़े कंसर्न्ड है, वो नहीं चाहते कि उनके लोग जो है वो उनकी तरफ चले जाए। तो मौलाना ने गेम में रहना है। मौलाना ने इसलिए ये बड़ी हार्ड लाइन ली है यहां कि नहीं करने देंगे। अगर वो ये ना करें तो बड़े लोग, उनकी कंस्टिट्यूंसी के लोग उनसे नाराज हो जाएंगे। तो इसलिए मौलाना हार्ड लाइन ले रहे हैं। वो प्योरली इलेक्टोरल पॉलिटिक्स खेल रहे हैं सब, पहली बात। दूसरी बात, कैमरन मंटर साहब क्यों इंटरेस्टेड है? इसीलिए कैमरन मंटर साहब नहीं चाहते कि सारी मजहबी जमातें एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए। अभी ऑलरेडी बात हो रही है एमएमए बनेगी नहीं बनेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये आज की बात तो नहीं है, ये तो 2 साल अभी अमेरिका वहां कहता है 2014 तक है। तो ये आज बंद हुई है, कल खुल जाएगी, फिर बंद हो सकती है। किसी स्टेज पे कोई ऐसा कदम उठाता है अमेरिका जिससे यहां लोग नाराज हो जाते हैं, हुकूमत नाराज हो जाती है, फौज नाराज हो जाती है। तो इसलिए कैमरन मंटर साहब ये चाह रहे हैं कि मौलाना को डिफेंस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान और वो जो हार्ड लाइनर्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट हार्ड लाइनर्स हैं, उनको, ये जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं, इनको अलग किया जाए। क्योंकि मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस पार्लियामेंट में बैठ के फैसले करते हैं, हार्ड लाइनर्स फ्रिंज में रह के करते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई आपका मेन स्ट्रीम पार्टी जो है वो हार्ड लाइनर्स को जाके मिल जाए, बिकॉज उसमें फिर डाइल्यूट हो जाता है पार्लियामेंट की जो अहमियत है और जो उनको कंसेंसस वहां बनाना है और जो लेजिटिमेसी लेनी है इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए मौलाना पे काम हो रहा है। तीसरी चीज ये कि जी नवाज शरीफ साहब, अब बात आपने छेड़ी दी, मैंने आज बात करनी थी। अब देखिएगा, ये हिना रबानी खर साहबा ने आज कहा है कि हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि कंसेंसस हो जाए, मगर अगर कंसेंसस नहीं होता तो हमारे पास मेजॉरिटी तो है पार्लियामेंट के अंदर, हम मेजॉरिटी के साथ एक रेजोल्यूशन ले आएंगे, अल्लाह खैर सल्लाह। देखिए ये बड़ा फर्क है। इसका ये मतलब है कि गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया है कि कोई ना कोई अरेंजमेंट, कोई ना कोई बात अमेरिकनों से करनी है, कहीं लेनी है, कहीं देनी है, और ये मोर और लेस टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो
بنا لی. اور میں آپ سے یہ کہہ دوں, یہ گورنمنٹ فیصلہ نہیں کر سکتی وداؤٹ دی اپروول آف دی آرمی ہائی براس. آرمی ہائی براس کے اتفاق کے ساتھ, ان کی اگریمنٹ کے ساتھ یہ ایک فارمولہ بن چکا ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب کیا نواز شریف صاحب اس فارمولے کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ساری سیاسی جماعتیں ایک ہی صفحے پہ ہوں گی اور یہ سمجھیں گی کہ یہ نیشنل انٹرسٹ ہے, اور ٹرمز اینڈ کنڈیشن بنا کے اتفاق کے ساتھ متفق ہو کے یہ سارے پریزنٹ کریں گے امریکنوں کو, کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے, اور اس حل میں میاں صاحب بھی بیٹھے ہوں گے. اچھا سعید صاحب, یہ آپ نے بات تو کر لی کافی ڈیٹیل میں, آلدو پارلیمنٹیرینز کچھ اور کہتے ہیں. آپ دیکھنا چاہیں گے آج ضرور مختلف پارلیمنٹیرینز کیا کہہ رہے ہیں. ضرور. ناظرین, یہ کچھ ویوز ہیں ہمارے رپورٹر ہیں سرفراز راجہ, انہوں نے دیے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر, آپ دیکھیے. جوائنٹ سیشن بے معنی چلا گیا اتنے عرصے سے, اور ایونچولی گورنمنٹ کو خود اس پہ ڈیسیجن لینا ہوگا, آئدر گڈ اور بیڈ, وہ ان کے گلے میں پڑے گا. ایک ہمیں چار دیواری بنانی, ایک فریم ورک بنانا جس میں ظاہر ہے کہ حکومت کو یہ لچک دی جائے کہ پھر حکومت اس میں اسی چار دیواری میں رہ کر فیصلے کرے. ہماری پہلی کوشش ہمیشہ اتفاق رائے کے لیے ہی رہے گی, لیکن اگر اتفاق رائے نہیں ہو سکتی, جو بھی میجورٹی کا ویو ہوگا وہی پارلیمنٹ کا ویو ہوگا, اور پھر اس کو پوری پارلیمنٹ کو, پوری ملک کو اس کے پیچھے جانا چاہیے. اکثریت کا فیصلہ پارلیمنٹ کا فیصلہ نہیں ہوتا, پارلیمنٹ کا فیصلہ متفق کا فیصلہ ہوتا ہے. کاندھے پہ اپنے بندوق ہمارے, یعنی کہ اگر وہ رکھ کے چلانا چاہتے ہیں تو چلا لیں, لیکن ہم یعنی کہ پھوکٹ میں نہیں چلانے دیں گے. اب یہ جو ہے امریکنز کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتے, اب آگے الیکشن ہے, عوام کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتے, عوام کا منہ بھی رکھنا ہے اور امریکنز کا منہ بھی رکھنا ہے, تو پھر اب منہ تو ایک ہی رکھا جا سکتا ہے. یہ بڑی زبردست شارٹس آپ نے دکھائے. یہ آپ کو بالکل اس سے سمجھ آ گئی ہے کہ اب کس جگہ پہ یہ گیند کھڑا ہے اور گول کہاں ہے اور کس نے گول کرنا ہے اور کس نے نہیں کرنا. اور مگر میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ یہ فیصلہ آئے گا, اور جیسے وہ کہتے ہیں نا, اگر گورنمنٹ کو کوڑا گھٹ کرنا پڑا تو گورنمنٹ پھر فوج کا سہارا لے کے کوڑا گھٹ کرے گی. نظر صاحب ہمارے ساتھ کال پر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. سر میرے صاحب سے سوال کرنا تھا سر. جی جی حکم. سر میرا سوال یہ ہے کہ میں نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ گورنمنٹ آف پاکستان کا ادنا ملازم ہوں. آپ کو پتا ہے کہ نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ NCH پورے پاکستان میں کام کر رہی ہے, اور گورنمنٹ نے کچھ عرصے پہلے ہماری تنخواہیں بند کی تھی, جس کے بعد سپریم کورٹ میں ہم گئے. سپریم کورٹ نے ڈیسیژن دیا کہ ان کی سیلری ان کو دے دے, ان کا مستقبل لیول پہ کوئی ادارہ ان کو بنائے, ان کو سیٹ اپ بنا کے دے, ان کو ریگولر کرے. ملازمین ہمارے نے احتجاج 42 دن ہمارے پریڈ گراؤنڈ میں اسلام آباد میں دھرنا دیا, جس کے بعد سید خوشد علی شاہ صاحب آئے اور انہوں نے ہمیں اٹھایا اور کہا کہ گورنمنٹ آپ کو ریگولر کرے گی, آپ گھر چلے جائیں, ہم آپ کے ڈور پہ آپ کے ریگولر کے آرڈر بھیجیں گے. تقریباً 8 ماہ ہو چکے ہیں, ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا. NCH ملازمین ابھی تک دربدر ہیں, وہ ریگولر نہیں ہوئے. دوسری جانب یہ ہے کہ گورنمنٹ 90 جو پیپلز پارٹی کے دور کے ملازمین تھے, 93 کے جو ملازمین تھے, جو دوسرے ادوار میں انہوں نے نکال دیے تھے نواز شریف کے دور میں, ان کو وہ ریگولر کے انہوں نے کیا ہے, ان کو سب بینیفٹ بھی دیے ہیں, ان کو سب مراتب بھی ملی ہیں, جن کو امید بھی نہیں تھی. بڑی مہربانی, میں سمجھ گیا ہوں آپ کا مسئلہ. آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنے وعدے پہ نہیں اتر رہی, اس کو سپریم کورٹ نے آرڈر بھی کیا ہے اور پھر بھی وہ چلاکیاں کر رہی ہے. تو بڑی سیدھی سی بات ہے, میرا خیال ہے ایک اور پٹیشن ڈال دیجئے توہین کی کہ حکومت سپریم کورٹ کے آرڈرز نہیں مان رہی اور چلاکیاں کر رہی ہے اور ڈیلیز کر رہی ہے, اور اس میں توہین عدالت ہے. تو یہ کر دیجئے آپ, پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. اور ہم اس کو فالو اپ بھی کر رہے ہیں. وہ تو ہمارے پروگرام پہ آئی گیا ہے. امید ہے کہ ایک آدھ جج حضرات سن رہے ہوں گے, اور اگر سن رہے ہوں گے تو وہ یا سو موٹر لیں یا ایک پٹیشن آپ کر دیجئے, کیا فرق پڑتا ہے, کر دیجئے, پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. بالکل. اچھا قدیر صاحب نے ہمارے ساتھ لائن پہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی قدیر صاحب. جی صاحب, آج میاں نواز شریف نے یونس حبیب کو 10 ارب روپے کا ہر جانے کا نوٹس بھیج دیا ہے. اچھا. یونس حبیب نے میاں نواز شریف پر میران بینک اسکینڈل کے حوالے سے الزام لگایا تھا کہ نواز شریف نے 1990 کی الیکشن میں 25 لاکھ روپے وصول کیے تھے. میرا سوال یہ ہے کہ اس کا انجام کیا اور کہاں تک جائے گا, اور کیا سیاستدان اتنے ہر جانے جتنی قیمت ملک کو ٹیکس میں ادا کرتے ہیں؟
دیکھیے اگر نواز شریف صاحب نے کر دیا ہے دعویٰ کہ بھئی پروو کریں تو پھر یونس حبیب صاحب کو پروو کرنا چاہیے، اور اگر وہ نہیں پروو کر سکیں گے تو پھر ان کو معافی مانگنی پڑے گی اور ڈیمیجز بھی دینے پڑیں گے۔ میں سمجھتا ہوں میاں صاحب نے بڑا اچھا یہ فیصلہ کیا ہے، اپنا نام صاف کریں یا یونس حبیب جو ہے وہ ایویڈنس لے کے آئے تاکہ صاف دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ وقت ختم ہو گیا۔ ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، ہمیشہ کی طرح فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، ضرور دیجیے گا دیکھنے کا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔